गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। इस शो में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मंडे मुबारक। एक नई एनर्जी के साथ इस नए हफ्ते का आगाज कीजिए और जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तैयारियां हैं वो अपने उरूज पर हैं। 12 रबीउल अव्वल की आमद है और ऐसे में जो इस पूरे माह मुबारक की हम बात कर रहे होते हैं, उसकी तैयारियों की बात कर रहे होते हैं, जश्न की बात कर रहे होते हैं, असल ईद की बात कर रहे होते हैं, उसकी तैयारियां अब मुकम्मल होती जा रही हैं। और जब हम इस माह मुबारक रबीउल अव्वल का ज़िक्र करते हैं, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी का ये महीना, कि कैसे उसमें हमारे लिए रहनुमाई, हिदायत, अमन, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम, और कैसे हमने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, उनकी तालीमात से, उनके उसूलों से सीख कर अपनी इस दुनिया और आखिरत को संवारना है। हम उसकी बात भी करते हैं, उसकी कोशिश भी करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम उसको अप्लाई करने की बात कर रहे होते हैं। वो जश्न अपनी जगह, तैयारियां अपनी जगह, लेकिन कैसे सीरत को हमने अप्लाई करना है, हर रिश्ते में अप्लाई करना है, उसकी ना सिर्फ बात करनी है बल्कि अमली तौर पर कोशिश करनी है कि हम उसको हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और भलाई हासिल कर सकें, और अपने अपने तरीके से बिल्कुल। इस माह को, इस जश्न को सेलिब्रेट करना चाहिए अपने अपने अंदाज में, बट येस विद रिस्पेक्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने एहतराम का जो एक हम कहते हैं ना कि एलिमेंट है, उसको कभी नहीं जाने देना, उसको हमेशा हमने कायम रखना है कि इस अकीदत व एहतराम के साथ इसको मनाना है, और दूसरे की राय का भी एहतराम करना है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने बर्दाश्त सिखाया, उन्होंने दरगुजर सिखाया, उन्होंने कोएग्जिस्ट करना सिखाया है, और यही चीज़ है जो कि हमें अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करने की ज़रूरत है। तभी तो हम एक अच्छा माशरा कायम कर सकते हैं। हमेशा ये बात करते हैं कि हमने एक अच्छा माशरा कायम करके आगे बढ़ना, और वो सिर्फ तभी कायम हो सकता है जब हम सब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होंगे, और अपने बच्चों को भी जिस पर अमल पैरा होने की हिदायत करेंगे, उनको सिखाएंगे इस हवाले से। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब भी हम जश्न तो मना रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का जो अकीदा है, जो अकीदत है, उसको हम हर तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट वो एक्सप्रेशन तभी मैं कहूँगी कि एक हम उसको कहते हैं ना कि उसकी एक ज़्यादा अहमियत हो जाती है। वो अहमियत इसी तरीके से हो सकती है कि हम उस पर अमल पैरा भी हों, हम उनकी तालीमात को आगे लेकर अपनी ज़िंदगी में बढ़ें। और जहाँ पर हम बात ये करते हैं शुएब एक्सप्रेस करने के तरीके को, तो उसमें नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम बात करते हैं, तो ये भी एक एक्सप्रेस करने का तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है, एक बहुत प्यारा तरीका है, मोहब्बत का इजहार है। और सभी देखिए, आपका जो माहौल है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। दी अदर डे, चूँकि अब आजकल रोज़ाना की बुनियाद पे हम देखते हैं एहतमाम हो रहा होता है, नात की महाफिल का इनकाद किया जा रहा होता है, तो ऐसे में एक दिन मेरे बेटे ने मुझे कहा कि बाबा मैं एक नात पढ़ता हूँ, आप रिकॉर्ड करें, तो उसने समहाउ याद कर ली, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि माहौल बड़ा मैटर कर रहा होता है। जब आपके आसपास ऐसा माहौल हो तो ज़ाहिर है उससे बच्चे सीख भी रहे होते हैं। और आज हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ भी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करेंगे, क्योंकि नात गोई जिसकी एक बहुत तवील तारीख़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर अब तक जिस तरीके से नात पढ़ी जा रही है, नात कही जा रही है, आज हम उसकी बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज पेश करेंगे हमारे प्रोग्राम से, वो है मोहम्मद नुमान मिन्हाज मदनी। तो मिलकर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। आज बालाए बामा गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए, बामा गया है, ज़बां पे मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़बां पे मोहम्मद का
नाम आ गया है, करम आज बालाए। दरूदों की बारिश है कौनो मकाम पे, दरूदों की बारिश है कौनो मकाम पे, के आज अंबिया का इमाम आ गया है, कि आज अंबिया का इमाम आ गया है, करम आज बालाए। मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, मेरे पास कुछ भी न था रोज़े महशर, नबी का वसीला ही काम आ गया है, नबी का वसीला ही काम आ गया है, करम आज बालाए। मज़ा तब है सरकार महशर में कह दें, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज बालाए। बाम आ गया है, ज़बां पे मोहम्मद का नाम आ गया है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एक जुमला सभी जो हम अक्सर सुनते हैं, जी घर बैठे पैसे कमाए, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है समहाउ कि ये जो लाइन है बड़ी कैची तो लगती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है या नहीं होता। ऐसे में इट्स सो गुड टू सी पीपल जो कि वाकई पर घर बैठे पैसे कमाने के जो फार्मूले हैं वो दे रहे होते हैं, बिलखुसूस उन इलाकों में या उन ख़वातीन को जिनके लिए बाहर निकलना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है, जिनकी घर की ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसमें वो इस तरह से प्रॉपरली 9 to 5 जॉब्स नहीं कर सकती। सो आज कुछ ऐसे ही मामलात पे हमें बात करनी है। एक ऐसी कहानी हमारे साथ मौजूद है जिनकी अपनी जो ज़िंदगी है वो भी स्ट्रगल से भरपूर है। एक तो वो कहानी आपके सामने रखेंगे और जिस तरीके से उन्होंने 2021 में अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर ई कॉमर्स का सफ़र शुरू किया और उसके बाद 120 से ज़ायद क्लाइंट्स के साथ उन्होंने काम किया, 30+ प्राइवेट लेबल ब्रांड उन्होंने लॉन्च किए, और फिर इंस्टाग्राम से कैसे कमाना है, इंस्टाग्राम पे कैसे अपने ई कॉमर्स करने है। लेकिन नॉर्मली हम क्या देख रहे होते हैं कि शॉपिफाई पे डिफरेंट और प्लेटफॉर्म्स पे लोग काम कर रहे होते हैं, चाहे पाकिस्तान की मार्केट में रहते हुए, चाहे आपने डिफरेंट मुल्कों की मार्केट को टैप करना होता है। लेकिन ये जो एक तरीका है इंस्टाग्राम पे कैसे आपने अकाउंट बनाना है और कैसे आपने इससे पैसे कमाने हैं और कैसे आपने इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है उनको शोकेस करना है, तो उसमें पूरी वो ट्रेनिंग देते हैं,
سکھاتے ہیں, بتاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ لوگ جڑتے ہیں وہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اور اب تک اگر ہم بات کریں تو 120 سے زائد کلائنٹس کے ساتھ وہ کام کر چکے ہیں, 30 سے زائد جو ہے وہ پرائیویٹ لیبلز برانڈز جو ہیں ان کو لانچ کر چکے ہیں. لیکن پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنا سفر بھی شروع کیا ہے, اور جس طرح شعیب نے بتایا کہ ینگسٹرز کو, فیمیلز کو, اور جو بھی لوگ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کو تربیت فراہم کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں. اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم بھی ٹپس لینے کی کوشش کریں گے کہ آپ انسٹاگرام پہ اپنا بزنس کس طریقے سے رن کر سکتے ہیں, اور خود ان کی کہانی کیا رہی. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حسن حمدانی سے. السلام علیکم حسن. وعلیکم السلام میم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ. ہم پی ٹی وی ہوم کو دیکھ کے بڑے ہوئے, اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آج میں پی ٹی وی ہوم کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں. بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں تلنگانگ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ڈھوک فتح شاہ. تو ہمارا جو ڈسٹرکٹ چکوال ہے, تو وہاں پہ نا ایک ٹرینڈ ہے کہ جب بھی آپ میٹرک کرتے ہیں یا انٹرمیڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کمانا شروع کرنا ہے. کوئی آپ نے یونیورسٹی یا یہاں پہ جانا نہیں. میٹرک کے بعد زیادہ تر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے والدین کا, اپنے بہن بھائیوں کا آپ سہارا بنیں. تو سیم میری بھی یہی سٹرگل تھی کہ میٹرک کے بعد ہمارا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہم فورسز میں جائیں یا ڈفرینٹ فیکٹریز میں یا کام کرنا ہم شروع کریں. تو وہاں پہ میں نے اپلائی کیا, وہاں پہ میرا نہیں ہو سکا. تو پھر اس کے بعد میں نے انٹرمیڈیٹ شروع کیا, اپنا ڈپلومہ کمپلیٹ کیا. تو لانگ سٹوری ان شارٹ, ڈپلومہ کے بعد میں نے اپنی جاب شروع کی 2018 میں. ایک پیٹرولیم کمپنی ہے وہاں پہ. تو میری جاب ہوتی تھی بلوچستان میں, پہاڑوں پہ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ 200 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہے, کوئی درخت نہیں ہے, ایون کہ آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آتا. تو وہاں پہ نا میری ڈیوٹی ہوتی تھی, آپ یہ سمجھ لیں کہ مزدوری. ٹھیک ہے. صبح نماز کے بعد ہم نکلتے تھے, اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو تب ہم اپنے ٹینٹ میں واپس آتے تھے. میں ایک ٹینٹ میں رہتا تھا, یہاں سے سم ٹائم بارش ہوتی تھی تو وہ اوپر سے ٹپکنا شروع ہو جاتا تھا. سم ٹائم بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سیلاب بھی آ جاتے تھے. تو اس سٹرگل کی وجہ سے, مزدوری کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اب اپنی لائف چینج کرنی چاہیے, کہ ساری زندگی آپ مزدوری نہیں کر سکتے. آپ کا ایک ٹائم پہ آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے. تو آپ ہمیشہ شروع کرتے ہیں کہ یار اب کچھ نہ کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ پیسہ آنا شروع ہو جائے. تو اس ٹائم پہ ایک کرونا کا دور تھا, آن لائن ہم سب لوگ فیس بک, ٹک ٹاک اور یہ ساری چیزیں یوز کرتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ نا تھوڑا موٹیویشن کے لیے یوز کیا کہ کون سا بزنس آج کل چل رہا ہے, کون سا. تو وہاں پہ فیس بک کے اوپر مجھے آنا شروع ہو گیا امیزون, ای بے, ورچوئل اسسٹنٹ, اس طرح کے. تو میں نے بھی نا ورچوئل اسسٹنٹ سیکھنا شروع کیا. تو جب میں نے ورچوئل اسسٹنٹ کا ایک کمپلیٹ کورس کیا تو مجھے لگا کہ یار اس کے لیے تو واٹس ایپ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے. تو اس ٹائم پہ نا میں نے 3 مہینے کی اپنی سیلری جمع کی, اور میں نے اپنا نا لیپ ٹاپ لیا آلموسٹ 35,000 کا. تو وہ اسلام آباد میں آیا, یہاں سے میں بلوچستان لے کے گیا. اب وہاں پہ نا مجھے ایک پہلی ڈیفیکلٹی جو آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ سگنل نہیں ہوتے تھے. وہاں پہ 2G آتا تھا, تو پہاڑوں پہ یہ ایشو ہاں تھا. پہاڑوں پہ یہ ایشو تھا, اور ٹینٹ کے اندر آپ رہتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو وہ میں نے کیا کیا کہ جو ہمارے ٹینٹ کا ایک پول ہوتا ہے نا, پول کے ساتھ ایک پلاسٹک کی بوتل میں لٹکائی. جب اس میں موبائل ڈالتا تھا نا تو وہ 3G ہو جاتا تھا. 3G کے اس کے سگنل آنا شروع ہو جاتا تھا. جگاڑ. ہاں جی, وہ ایک میں نے نا جگاڑ لگایا, ٹھیک ہو گیا. اور وہ 3G بھی رات کے مطلب 9 یا 10 کے بعد آنا شروع ہوتا تھا. تو اس کے اندر موبائل ڈالتا تھا تو وہ واٹس ایپ کے ساتھ ہاٹ اسپاٹ کنیکٹ کر کے تو میں اپنا کام شروع کرتا تھا. 6-7 مہینے اسی طریقے سے میں نے پروڈکٹ ہنٹنگ سیکھی, پروڈکٹ سورسنگ سیکھی. کبھی وہاں پہ سگنل کے ایشو ہوتے تھے, کبھی کیا ایشو ہوتے تھے, کبھی بارش آ گئی, کبھی وہاں کے بھی جو کام ہوتے تھے, چیلنجز وہاں پہ بھی میرے سامنے آئے. لیکن میرا انٹرسٹ تھا کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کوئی پروڈکٹ سیل کرنی, اپنا بزنس بلڈ کرنا ہے. وہ بھی ایک لانگ سٹوری ان شارٹ. تو الحمدللہ 6-7 مہینے کے بعد مجھے امیزون کے اوپر پہلا کلائنٹ ملا. اس کے ساتھ میں نے ورکنگ شروع کی. اس نے نا مجھ سے پروڈکٹ لی اور مجھے 60,000 روپیز نا اس نے مجھے بھیجے. تو وہ مجھے نیچے لکھتے ہیں کہ تم اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہو, لیکن میں فی الحال اتنا پے کر سکتا ہوں نا. تو میں نے سوچا کہ یار 1 مہینہ میں یہاں پہ مزدوری کرتا ہوں, مجھے 25-30 ہزار روپے سیلری ملتی ہے. تو پھر بھی لاسٹ میں مجھے باتیں سنائی جاتی ہیں, وہ بھی جو جاب کلچر میں ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہوگی. تو وہ لاسٹ میں یہ ہوا کہ میں نے کہا جی میں اب یہاں سے ریزائن دیتا ہوں. تو وہاں پہ بھی پھر ایک لانگ سٹوری شروع ہوئی. لیکن وہاں سے میں اسلام آباد آ گیا. تو اسلام آباد میں جب آیا تو یہاں پہ میرے ایک پارٹنر ہیں, ان کے ساتھ میں نے پارٹنرشپ کی, کیسر شہزاد صاحب, الحمدللہ. تو ہم دونوں بھائیوں نے مل کے پھر 30+ پرائیویٹ لیبلز لانچ کیے. 120+ کلائنٹس کے ساتھ میں نے کام کیا, جن کی میں نے سورسنگ کی USA, آسٹریلیا, کینیڈا میں نا. تو وہاں سے ایک پھر دوبارہ مجھے تھوڑا سوچنا پڑا کہ یار یہ جو کلائنٹس ہیں, میں دن کے 18-20 گھنٹے ان کے ساتھ کام کرتا ہوں, سیلری $2,000-3,000 آتی ہے, لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا جو ایک میرا اپنا تھا نا کہ یار یہ میں نے نوکری والا کر. چل پہلے میری مزدوری ہوتی تھی میرے جسم کی, اب میں وہ دماغی طور کے اوپر بہت زیادہ سٹک ہو گیا ہوں نا, اب کچھ اپنا کرتے ہیں.
میری ایکسپرٹیز تھی پروڈکٹ ہنٹنگ کے اوپر. میں پروڈکٹ یعنی آپ اگر کہتے ہیں کہ میں ای کامرس میں آنا چاہتا ہوں تو آپ کیا شروع کریں گے, مطلب کیا آپ بیچیں گے. تو میں بتاتا تھا اپنے کلائنٹس کو کہ ہاں یار یہ پروڈکٹ آپ بیچو, ای بے کے اوپر بیچو, امیزون کے اوپر, اس کے یہ مطلب پروس اینڈ کونس ہیں, سارا وہ انالیسس اس کو کر کے بتاتا تھا. تو وہاں سے مجھے ایک بڑی اچھی پروڈکٹ ملی. ایسی مجھے پروڈکٹ ملی کہ اگر یو ایس اے کی 1 ملین گرلز آپ کے سامنے بیٹھی ہوں اور آپ ان کو دکھائیں تو 1 ملین گرلز ہی کہیں گے یہ پروڈکٹ مجھے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کرنا, ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرنی, آپ نے اس پروڈکٹ مطلب کیا کہتے ہیں کہ یو ایس اے میں 99% مارکیٹ موجود ہے. ہاں مارکیٹ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ پروڈکٹ میں نے بیچنا شروع کی الحمدللہ. اس کی ڈیمانڈ تھی انسٹاگرام کے اوپر وہ میں نے جب بیچنا شروع کی تو مجھے خیال آیا کہ یار میں ایک ایسا مزدور تھا, مزدوری سے میں نے اپنا کام شروع کیا, آج مجھے یہ پروڈکٹ ملی ہے تو میں باقی لوگوں کو بھی ساتھ جوڑتا ہوں. اب ای کامرس کے اندر بہت زیادہ نا آپ کے بیریئرز ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ورلڈ وائڈ پیمنٹ گیٹ ویز نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا بیچنا ہے, کیسے سٹور بنانا ہے. تو وہ میں نے الحمدللہ لوگوں کو نا ٹرین کرنا شروع کیا. آلموسٹ 20,000 پلس لوگوں کو میں نے ٹرین کر دیا. آج الحمدللہ میرے ساتھ 1,000 پلس جس میں سے 80% فیمیلز ہیں وہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, اور ایوری منتھ الحمدللہ 20 ملین پلس میں لوگوں کو پروفٹ دے رہا. کیا بات ہے. 20,000 کو سکھایا لیکن کام 1,000 کر رہے ہیں, یہ باقی 19,000 کدھر گئے ہیں؟ سر بیسیکلی نا ہم دیتے ہیں اویئرنیس. ٹھیک ہو گیا. ہاں یار یہ کام ہے, یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہو. میں ایک پراپر ای کامرس کی نا اویئرنیس دیتا ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میرے ساتھ میرے کام میں جڑتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا شاپیفائی شروع کر لیا. کافی میرے اسٹوڈنٹس وہ بھی کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے سیکھا ہے. ہاں اب آ جاتے ہیں جو آپ کا یہ انسٹاگرام پہ آپ سکھا رہے ہیں, تھوڑا سا اس پروسیس کو بتائیں کہ کوئی کیسے آپ کو کنیکٹ کرتا ہے, اس کا کورس ڈیوریشن کیا ہوتی ہے, جب کوئی سیکھ جاتا ہے تو اس کے بعد کتنا عرصہ لگتا ہے اسے کمانے میں؟ جی اصل میں نا بیسیکلی جب بھی ہمارے ساتھ نا اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ ای کامرس کے اندر نا جب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ وہ جڑتے ہیں جو بالکل زیرو جن کے پاس نالج ہوتا ہے, اور میں زیادہ تر ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہوں جو میرے گاؤں کے ہیں, جو بالکل گاؤں سے بیچارے اٹھ کے یہاں پہ اسلام آباد, راولپنڈی میں, کراچی میں یہاں پہ لوگ نہیں آ سکتے. تو ان کو نا سب سے پہلے میں ہفتے میں نا 1 کلاس دیتا ہوں. ٹوٹل میری 4 کلاسز ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں ان کو بتاتا ہوں کہ ای کامرس کیا ہے, انسٹاگرام کے اوپر آپ پروڈکٹ کیسے سیل کر سکتے ہیں, اس کی کیا ورتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ پہلی کلاس کے اندر پھر میں ان کو 1-2 اسائنمنٹس دیتا ہوں. ٹھیک ہو. وہ پوری کمپلیٹ کر کے آتی ہیں. دوسری جو میری کلاس ہوتی ہے اس میں میں ان کو نا پروڈکٹ کا نالج دیتا ہوں, کیونکہ کچھ لوگ ای کامرس میں جب آتے ہیں ان کو پروڈکٹ کا نالج نہیں ہوگا کہ آپ کیا چیز بیچ رہے ہیں, اس کی کیا ورتھ ہے, آپ نے کسٹمر کو کیسے بتانا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ جس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ آگے کیسے ورک کرتی ہے. تو وہ ان لوگوں کو نا میں سارا کچھ بتاتا ہوں پروڈکٹ کا نالج. اب تیسرا جو ہوتا ہے ہمارا ایک بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ آ گئی, آپ کے پاس تمام جو بھی ایک ای کامرس شروع کرنے کے کیا کہتے ہیں لوازمات ہوتے ہیں وہ اب کمپلیٹ ہو گیا, لیکن اب آپ نے نا اس کو آگے کلائنٹ تک کیسے پہنچانا ہے. تو وہ پراپر میں ان کو کلائنٹ ڈھونڈنا سکھاتا ہوں. پھر جو میری چوتھی کلاس ہے کویسچن آنسر کی نا, وہ میں لیتا ہوں. پھر اس کے بعد ہمارا ایک فیز شروع ہوتا ہے 1-to-1. ٹھیک. اب میرے ساتھ ایسے لوگ کام کرتے ہیں گاؤں کے جن کو انگلش سمجھنا کیا, ان کو لکھی ہوئی نہ پڑھنا بھی نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا. وہ مجھے اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں, میں ان کو رپلائی لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ پوچھتا ہے کہ یار اس چیز کی کیا پرائس ہے, تو وہ پراپر رپلائی لکھ کے دیتا ہوں. ٹھیک. ایون کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو کسٹمر کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, ٹھیک ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ تھینک یو ویری مچ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ. وہ مجھے پوچھتے ہیں سر اس کا کیا مطلب ہے, تو میں ان کو پھر لکھ کے دیتا ہوں کہ یو آر ویلکم. تو اس طریقے سے ہم نے ایک پراپر سپورٹ سسٹم بنایا ہوا ہے. میرے ساتھ الحمدللہ 10+ سپورٹ ٹیم ہے جو بالکل 1-to-1 ود-ان 1 منٹ ہم اپنے 1,000+ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم ریسپانس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے نا جو ہمارے ساتھ اسپیشلی ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, ٹھیک ہو, جن کے پاس نہیں ہوتا کہ یار ہم اس چیز کو آگے کیسے کنٹینیو کرتے ہیں, یا جو پراپرلی اس طرح جاب نہیں کر سکتے, باہر نہیں نکل سکتے, باہر نہیں جا سکتے, یا بیسیکلی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے کہ ایسے کیسے کنٹینیو کرنا ہے. تو وہ ایک جو بھی مسائل مجھے فیز آئے نا وہ سارے میں نے مسائل کا حل اپنے اسٹوڈنٹس کو. آئی تھنک یہ دیکھیں یہ بڑی ایک مطلب اچھی چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ جن چیلنجز سے گزرے ہوتے ہیں آپ انڈرسٹینڈ زیادہ اچھے طریقے سے کر پا رہے ہوتے ہیں نا اس سچویشن کو. سو وہ آئی تھنک وہ ایک آپ کے پاس ایک ایج ہے. جی بالکل. بیسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کیا ہے انسٹاگرام پہ؟ انسٹاگرام کے اوپر بیسٹ مارکیٹنگ اسٹریٹجی دیکھیں یہ ہر پروڈکٹ کا نا اپنا ہوتا ہے.
کہ آپ فرض کریں آپ ایز اے ہوسٹ پلے کر رہے ہیں, ٹھیک ہوگا, آپ کا پی ٹی وی ہوم ہے, میرا ای کامرس ہے, اس طریقے سے ہر بندے کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ آپ کیسے مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اب لیٹ سپوز اگر میں بیچتا ہوں لگژری پروڈکٹس جو ایلیٹ کلاس لوگ یوز کرتے ہیں یا یو ایس اے کے اچھے لوگ یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, تو پھر میں ان کو, میرا اپنا ایک کرائٹیریا ہے, میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک پروفائل ہوگی لڑکی کی, اس کی ڈی پی, اس کے فالوورز, اس کے جو ہائی لائٹس ہیں, اس کی پوسٹ ہیں, ان چیز سے آپ دیکھ کے تو ان لوگوں کو نا آپ نا ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. اوکے, یہ سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک اس میں فیکٹر ہوتا بھی ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے کلائنٹ. ہاں, ہاؤ ٹو فائنڈ اے کلائنٹ. اور دیکھیں آپ اپنا اکاؤنٹ بھی بنا لیں گے, آپ کے پاس سپورٹ آپ لوگوں کی موجود ہے, یہ پروڈکٹس آپ لوگوں کے جو کہ پرابلی دبئی میں آپ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں, وہیں سے آپ لوگ ساری اس کی جو ترسیل ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن یہ جو سبین نے بھی سوال کیا, آئی تھنک یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہاؤ ٹو فائنڈ اے کلائنٹ. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, یہاں بیٹھے بیٹھے میں یو ایس کا کلائنٹ کیسے ڈھونڈوں. جی بالکل. آپ دنیا کے جتنے بھی فری لانسر ہیں, جتنے بھی ای کامرس ایکسپرٹ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, ان کا پہلا کوشچن یہی ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کیسے ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اب یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ لیٹ سپوز آپ میرے کلائنٹ, آپ مجھے کہتے ہیں کہ حسن بھائی آپ مجھے پروڈکٹ لانچ کر کے دیں. جب میں آپ کے ساتھ میٹنگ کروں گا نا تو مجھے پتہ چلے گا کہ شعیب بھائی کو یہ نہیں پتہ کہ یار سورسنگ کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا, یا وہ جو پروڈکٹ لے کے آئے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر کیا مسئلہ ہے. جب آپ اپنے کلائنٹ کو نا کریکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ جو پروڈکٹ ہے نا, اس پروڈکٹ میں یہ مسئلہ آ سکتا ہے, یا آپ کی پروڈکٹ تو ٹھیک ہے لیکن آپ اس کے اندر یہ ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو جب یہ چیزیں میں کلائنٹ کو بتاتا ہوں نا, اس کو کریکٹ کرتا ہوں اور اپنے مارکیٹ کے انالیسس کر کے اس کو بتاتا ہوں کہ یار یہ نہیں, یہ چیز ہوتی ہے نا, تو پھر کلائنٹ آپ کو ہائر کرتا ہے. کلائنٹ آپ کو اس چیز پہ ہائر نہیں کرتا کہ آپ نے 100 گھنٹے کی ویڈیو دیکھ کے آپ نے ایک کورس کمپلیٹ کر لیا, ٹھیک ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ امیزون وی اے کیا ہوتا ہے, امیزون کیا ہوتا ہے, اس چیز پہ نہیں کرتا. ہمیشہ جب بھی آپ سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں کسی بھی کلائنٹ کو, یا اس کو بتاتے ہیں کہ آپ پروڈکٹ میں یہ ویلیو ایڈ ہوگی تو یہ بوسٹ کر سکتی ہے, تو تب آپ کو کلائنٹ ملتا ہے. اوکے. جتنے لوگ جڑے ہیں آپ کے ساتھ, تقریباً 1000 لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں جو کہ کام کریں پورے پاکستان میں, ایوریج ایک بندہ کتنا ارن کرتا ہے اور کتنے گھنٹے اسے انسٹاگرام کو دینے ہوتے ہیں؟ شعیب بھائی آپ بلیو کریں گے کہ لاسٹ منتھ میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے 3.5 ملین مجھ سے کمایا ہے. ماشاءاللہ. ایک فیمیل ہے جس کا صرف ایک آرڈر آیا ہے اور اس نے 6 لاکھ روپے کمایا. اور سوچیں اس نے 6 کمایا تو آپ نے کتنا کمایا ہوگا؟ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ کیا آپ نے پاس آن کیا نا پروفٹ اسے؟ نہیں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت فضل کرم ہے. میں ہمیشہ نا اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نا اکثر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ یار میرے جو دادا ابو تھے نا وہ فلاں زمین نہ بیچتے تو آج ہم ملینئر ہوتے. تو ہمارے جو نیکسٹ جنریشن ہوگی نا وہ بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے کہ یار ہمارے دادا ابو اگر ای کامرس کر لیتے نا تو آج ہم ملینئر ہوتے, ٹھیک ہو گیا. تو آج ای کامرس میں آنا یا آن لائن بزنس اسٹیبلش کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ اسلام آباد کے کسی F6 F7 کی جگہ پلازا بنا رہے ہیں, مطلب اس میں آپ اتنا بڑا مارجن. اور آئی تھنک اس میں ابھی اسٹل ہم یہ کہہ سکتے ہیں سیچوریشن نہیں ہے. ہاں سیچوریشن نہیں ہے, بالکل سیچوریشن. اچھا بیسیکلی نا سیچوریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر 1000 لوگ پرچیز کرنے والے ہیں تو اس کو سیل کتنے کرنے والے ہیں نا. اگر 1000 لوگ پرچیز کرنے والے ہیں, سم ٹائم یہ ہوتا ہے 3000 لوگ بیچنے والے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ہمارے بزنس میں یہ کیا ہے, اور ہمیشہ آپ جب بھی ہمارے بزنس یا کوئی بھی پروڈکٹ بیچنے جاتے ہیں تو آپ یہ چیز ڈھونڈتے ہیں اگر 1000 پرچیزر ہے نا تو اس کو بیچنے والے 10-20 ہوں. اگر 10-20 ہوں گے نا تو آپ کے پاس آٹومیٹکلی کسٹمر آنا شروع ہو جائے. اس وقت تو مارکیٹ میں بہت گنجائش باقی ہے, لوگ اس طرح سے ارن کر سکتے ہیں. تو وہ جو ایک بات ہے نا کہ گھر بیٹھے پیسے کمائیں, تو دس از ون آف دوز ویز جس میں آپ کما بھی سکتے ہیں. پلس ہے کہ دیکھیں ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص اگر آپ کو یہ کہے نا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور پیسے کمائیں گے, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا. دیکھیں کام کرنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, وقت دینا پڑے گا, آپ کو جو اپنی ایکسپرٹیز ہے اسے یوٹیلائز کرنا پڑے گا, اور پھر جا کے آپ ملینز میں کمائیں گے. اور دیکھیں گھر بیٹھے پیسے کمانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بس گھر بیٹھے اور بس پیسے آ رہے ہیں آپ کے پاس. کام کرنا جسٹ کہ آپ کو اسکلس سیکھنی ہے اور آپ کو انہی اسکلس کو آگے امپلیمنٹ کر کے پیسہ کمانا ہے. اور اب کوئی بہانہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہمیں یہ کام نہیں کرنا آتا. ایک تو سکھانے والے بہت ہیں, دوسری بات سپورٹ کرنے والی آپ کمپنیز بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں. بہت سارے ایسے پلیٹ فارمس ہیں, تو آپ بھی گھر بیٹھے کام کر کے پیسہ کما سکتے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ کی اپنی اسٹوری بھی ظاہر بہت انسپائرنگ ہے, جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو سپورٹ کیا, بالخصوص اسٹوڈنٹس کو, ہاؤس وائفس کو, کیونکہ ظاہر ہم یہ اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں کیسے ہم نے ان کو اپنی ورک فورس میں ٹرانسفر کرنا ہے, جو کہ ہم کر رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی. ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بھی ذمہ داری کہ جب اتنے ایونیوز موجود ہوتے ہیں تو بجائے اس کہ ہم صرف اسکرولنگ میں ٹائم ویسٹ کریں. اکثر ہم کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی, ہم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں, تو اس ٹائم پہ اگر ابھی کام کریں گے تو یہ وہ ٹائم ہے جب زیادہ آپ کلائنٹ ہنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ذرا US مارکیٹ ڈفرینٹ ہے, ٹائم زون ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان.
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे शादी। ये एक बड़ा अहम फ़ैसला होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम लैक भी कर रहे होते हैं कि शादी करते हुए किन बातों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर होता है कि हाँ डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, कुछ जगह ये कहा जा रहा होता है जी शक्लो सूरत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, जी कद काट अच्छा हो, ये सारी चीज़ें हम ज़रूर देख रहे होते हैं, बट वहीं पर जो कंपैटिबिलिटी है उसके बारे में इतनी बात नहीं की जा रही होती है। और लोग यही कहते हैं अच्छा कंपैटिबिलिटी तो डेवलप हो जाती है बट डिग्री का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ये मसाइल कैसे इससे क्रिएट हो सकते हैं या ये एक अच्छा डिसीजन होता है, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम किन लोगों को रिश्ता मिलने के ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि उनके लिए बहुत सारी हर्डल्स हम देख रहे होते हैं कि लोग रिजेक्शंस उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही होती हैं, ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से भी और मर्दों के पर्सपेक्टिव से भी। हमारी सोसाइटी किस तरीके से उनको देखती है और कौन है जो रिश्ता देना चाहता है, कौन है जो रिश्ता देने नहीं जा रहा होता। ऑब्वियसली राय हम हमेशा जब ये सेगमेंट करते हैं आप लोगों से भी यही बात कर रहे होते हैं कि देखिए हर एक की राय मुख्तलिफ हो सकती है। हम एक अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करें, हम अपनी अमूमी राय पे बात करें, हमारी अपनी पर्सनल राय भी हो सकती है, हमारे गेस्ट की राय भी हो सकती है, बट आपकी जो राय है वो आप ज़रूर शेयर करें और हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी मैरिज कंसल्टेंट हैं राहिला खुर्रम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम राहिला साहिबा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राहिला साहिबा, इतना अरसा आपको हो गया इस फील्ड में, इतने रिश्ते आपने जोड़े होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस सबसे ज़्यादा आज के दौर में 2026 के पर्सपेक्टिव से हम बात करें रिश्तों के हवाले से फेस करने पड़े होते हैं? क्या वो डिग्री का ना होना है या फिर किस किस्म की शराइतें जो लड़की और लड़के वालों की तरफ से रखी जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बढ़ गए हैं। पहले की निस्बत रिश्ता करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। होता यूँ है कि आजकल की जो फैमिलीज़ हैं सोशल मीडिया की वजह से या बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होने की वजह से चाहती हैं कंपैटिबिलिटी, जैसे आपने ज़िक्र किया कि कंपैटिबिलिटी को नहीं देखा जाता, लेकिन मेरा ख़्याल है कि देखा जाता है और देखना भी चाहिए। और जहाँ तक डिग्री की बात है, आप कह रही हैं कि डिग्री होना उस पे फोकस किया जाता है। हाँ, बहुत सी फैमिलीज़ डिग्री पे फोकस करते हैं, बहुत सी फैमिलीज़ स्टेटस पे फोकस करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो खूबसूरती और स्टेटस के ऊपर किया जाता है। दोनों सूरतों में, लड़के और लड़की दोनों की सूरत? यस, दोनों सूरतों में। बहुत कम होते हैं लड़कियाँ जो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि हाँ लड़के का स्टेटस बहुत अच्छा है तो अगर वो एवरेज शक्ल सूरत का है तो चलो हम कर लेंगे। लेकिन मोस्टली अगर लड़की खुद भी गुड लुकिंग है, स्टेटस भी अच्छा है, तो फिर उसको भी आगे से हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। और डिग्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो डिग्री आप समझें कि हमारी फाइनेंशियल या जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उससे हो सकता है आपकी तालीम बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन डिग्री आपको तरबियत नहीं देती। तरबियत आपको घर से ही मिलती है और डिग्री आपकी जॉब में कारआमद हो सकती है, लेकिन असल चीज़ जो है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी है। जब तक दोनों बच्चा और बच्ची, चाहे उनकी एजुकेशन उस लेवल की ना भी हो, लेकिन अगर वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी ज़हनी हम-आहंगी है, तो फिर उनका रिश्ता अच्छा चल सकता है। अच्छा, लेकिन अब ऐसे सूरत में देखें जो आपका काम है उसमें मेंटल कंपैटिबिलिटी कहाँ है? बिकॉज देखें अगर लड़की वालों ने या लड़के वालों ने आपसे रब्ता किया, आपने कनेक्ट करा दिया उनको, और सवाल ही सिर्फ ये हुए हैं कि अच्छा आपका घर अपना है या नहीं है, आपकी डिग्री क्या है, तो उससे मेंटल कंपैटिबिलिटी तो आई ही नहीं है। या कि आप लोग ऐसा माहौल फराहम करते हैं कि लड़का और लड़की बैठ के ज़रा डिस्कस करें कि ज़िंदगी के बारे में उनकी राय क्या है, पहले ये डिसाइड वो लड़का और लड़की खुद भी कर लें, बजाय से कि सिर्फ पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया है? नहीं जी, मोस्टली ऐसा होता है कि फ़र्स्ट मीटिंग में अगर पेरेंट्स आपस में मुलाकात करते हैं या लड़की को देखने जाते हैं, या समटाइम्स ये होता है कि पहले लड़के को भी देखने चले गए, और अगर बात आगे बढ़ती है तो हम लोग भी ये कहते हैं और लोग करते भी ये हैं कि एक दो दफ़ा बच्चों की आपस में ज़रूर मुलाकात करवाई जाए, आपस में वो बातचीत करें, इस पे बात करें कि उनकी सोच क्या है, उनके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं,
اپنی فیوچر میں اگر وہ فیملی پلاننگ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان لوگوں کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ کچھ لڑکیاں کیریئر اورینٹیڈ ہوتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم بہت جلدی بچے نہ پیدا کریں، ہم کچھ سال کچھ عرصہ ایک دوسرے کو سمجھیں، اس کے بعد اس چیز کی طرف آئیں. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، اور میں پیرنٹس سے ریکویسٹ بھی کروں گی کہ ضرور بچہ بچی کی رائے کو مد نظر رکھیں اور ان سے مشورہ کریں اور ان کی ضرور چند ملاقاتیں ضرور بے شک فیملی کی موجودگی میں کروائیں. زندگی گزارنی ہے ان کو آپس میں ڈسکشن یہ ضرور کرنی چاہیے، اور واقعی یہ بڑا ضروری بھی ہے. بالکل. راحیلہ صاحبہ، اکثر یہ جملہ ہم سنتے ہیں نا، ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سے ہی کریں تو کامیاب ہوتی ہے. تو کیا یہ تمام پروفیشنز پہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے کہ سم ہاؤ پروفیشنل لائف سملر ہو تو چیزیں بہتر رہتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے ایٹ دا سیم ٹائم دونوں صورتیں دیکھی ہیں. سیم پروفیشن والوں کی زندگیاں ہم نے خراب ہوتے بھی دیکھی ہیں، اور بالکل اپوزٹ پروفیشن والوں کو بہت خوش و خرم بھی دیکھا ہے. دیکھیں، شادی کا کامیاب ہونا یا ناکام ہونا اس سے ڈگری کوئی میٹر نہیں کرتی. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، یا آپ کئی بہت بڑے آفیسر ہیں، چاہے وہ ہمارے بہت بڑے اداروں کے گورنمنٹ لیول کے آفیسر ہو جائیں، شادی کا کامیابی کا ناکامی کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے وہی بات کہ آپ ایک دوسرے کو کتنا سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کس طرح سے کرتے ہیں. عزت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. دیکھیں، ناکام ہونے پہ آئیں تو ڈاکٹرز کی شادیاں آپس میں ہوئی ناکام ہو جاتی ہیں، اور جہاں کامیاب ہوں اور ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں وہاں چاہے ایک ڈاکٹر ہو اور ایک چاہے گریجویٹ بھی نہ ہو، وہاں بھی شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، کن لوگوں کو رشتہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے؟ ہاں جی، لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو؟ لڑکیوں میں آج کل جو بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے وہ ان کی ہائٹ کا ایشو آ رہا ہے. لڑکیاں بہت نارمل ہائٹ میں آ رہی ہیں، لڑکے بھی بے شک کم ہائٹ میں ہیں، لیکن کم لڑکوں کو بھی تھوڑی اچھی ہائٹ والی بچیاں چاہیے. دوسرا، شکل و صورت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. آپ یقین مانیں کہ ایوریج شکل و صورت کی لڑکی ہوگی اور بے حد ان کی طرف رشتے گئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو پسند کر کے نہیں آتا. یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. ہمیں لڑکی کی قابلیت، اس کا خاندان، اس کا اخلاق، اس چیز پہ کیریکٹر پہ فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ صرف شکل و صورت تو دیکھیں چند دن کی ہے، ٹیمپریری ہے. اس کے بعد تو آپ کا اخلاق اور آپ کس طرح سے اگلی زندگی کو لے کے چلتے ہیں، اپنے سسرال میں کیسے رہتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اس چیز پہ فوکس کریں. لیکن دیکھیں، کیا کریں والی بات اپنی جگہ اور کیا ہو رہا ہے والی بات اپنی جگہ. تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس میں اکثر ہوتا ہے جی کرٹیسائز کیا جاتا ہے، نہیں جی یہ بات کیوں ہو رہی ہے. تو ہمارا اس سیگمنٹ میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، ہونا کیا چاہیے والی ڈیبیٹ بھی ساتھ ساتھ ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے پہ بات زیادہ ضروری ہے. اور دیکھیں، چونکہ شکل و صورت والی بات آپ نے دونوں صورتوں میں کہا نا، لڑکے کی صورت میں ہی اور لڑکیوں میں تو بہت زیادہ چونکہ فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایستھیٹک فزیشینز کا بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کوئی پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور یہ فیسلٹیز اویل کریں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا، آپ کے کمپلیکشن تھوڑا ڈارک ہے تو اگر علاج ہے تو کروائیں. اگر آپ کے نوز کا کچھ مسئلہ ہے، اگر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کسی سرجری سے تو ضرور کروائیں. بچیاں یہ نہ کہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہمیں کوئی قبول کرے، وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں. اچھا، اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے لیے اگر کروانا چاہتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ اپنے لیے ضرور کروائیں کہ مجھے اپنا کمپلیکشن ایسا نہیں لگ رہا. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں، انوائرمنٹل فیکٹرز اتنے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جس طریقے سے بنا کے اس دنیا میں بھیج دیا تھا، اب ہم ویسے نہیں، کیونکہ انوائرمنٹل فیکٹر سے ہمارے بال گرنا شروع ہو گئے ہیں. سو اوبیسلی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، میں خود انکریج کرتی ہوں کہ پلیز اپنے اوپر انویسٹ کریں، اپنے آپ کو اپنے لیے اچھا لگے. لیکن ہاں، سوسائٹی کے پریشر میں آ کے اچھے نہ لگیں، صرف اس لیے اچھے نہ لگیں کہ جی میرا رشتہ نہیں ہوگا، میرے ساتھ یہ مسائل ہوں گے، وہ مسائل ہوں گے. میری لکس کے بیس کے اوپر میں پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں کہ میری شکل و صورت کو دیکھ کے مجھے کوئی پسند نہیں کرے گا. اپنے لیے اچھا لگیں، آپ اپنے لیے جئیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد جس نے پسند کرنا ہے، نہیں کرنا، کیونکہ شکل و صورت جو ہم پہلے بات کریں یہ ٹیمپریری ہے. ود ایج آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں گے، آپ جتنے مرضی ایستھیٹک فزیشین کے پاس چلے جائیں گے، آپ کبھی بھی سیم نہیں دکھیں گے. آپ ایج کے ساتھ بات جو ہو رہی ہے نا ہماری اس ٹاپک کے پورے ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے. میں نے اسی لیے اس سے تو کہا کہ ہو کیا رہا ہے. اسی کے سینیریو میں نے کہا کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے
تو پھر وہ کرے کہ جس کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہاں اس وہ بنیاد کرے، پہ رشتے کا اور مسئلہ واقعی ہو اس سکتا بنیاد پہ ہے. رشتے نہیں ہو رہے، لڑکی نہیں پسند کی جا رہی، لڑکا نہیں پسند کیا جا رہا. بالکل یہ لارجر کانٹیکسٹ میں بات درست ہے، لیکن اگین وہ جو سبین کا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ جو کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا اپنے لیے کرنا ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے رشتہ ہے سیکنڈری، لیکن اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہے. اور اگر اتنا اور ایڈوانسمنٹس ہیں ایٹ تو دی why اینڈ not؟ ہم بات پھر اسی بات پہ آ جاتی ہے کہ کوئی حسین ہو، کوئی غریب ہو، جب رشتہ ہونا ہے تب ہو ہی جانا ہے. اور یہ ہوتا ہے، نصیبوں اور کی کامیاب بات رشتے ہوتے ہیں، زندگی اچھی گزرتی ہیں. پہلے زمانے میں جیسے میری اپنی فیملی میں نے سنا ہے کہ میرے دادا بہت زیادہ حسین تھے اور ہماری دادی کالی کلوٹی تھی، اور ان کی اتنی اچھی زندگی گزری ہے کہ ایک مثال ہے. لیکن اب سنیریو ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. اب اگر لڑکا خود اپنی مرضی سے کسی کالی کو پسند کر لے تو کر لے، لیکن جب پیرنٹس جائیں گے تو وہ پھر حسین چاند جیسی بہو ہی ڈھونڈیں گے. اچھا لڑکوں میں کن مسائل لڑکوں کہاں کو ہوتے ہیں؟ ہاں رشتہ ملنے میں مسائل ہیں؟ لڑکوں میں مسائل ہوتے ہیں کہ اس کی اسٹیبلٹی، اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے. وہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی 26-27 کا لڑکا ہے تو وہ 1,00,000 1.5 لاکھ سے اوپر ابھی کیا کما رہا ہوگا. ایون اب میرا اپنا سن کے نا، میرا بھی جب وہ میں سنتی ہوں جی کیا تنخواہ ہے لڑکے کی 1.5-2 لاکھ، یار اس کو کس نے رشتہ دینا، میرے اپنے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے. کیونکہ لڑکیاں جو ہیں وہ آج کل اتنی سی بہت بڑھ گئی ہیں، ایکسپیکٹیشنز، خرچے، برانڈز اور لیونگ سٹائل، ہر چیز چینج ہو چکی ہے. اور لڑکیاں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک دیکھ کے چاہتی ہیں کہ جو وہاں پہ دکھایا جا رہا ہے ویسا ہی ہمارا لائف سٹائل ہو، جبکہ سوشل میڈیا پہ دکھایا وہ دکھایا جاتا ہے جو اچھا ہوتا ہے، جو گڈ ہوتا ہے. جو پیچھے کے مسئلے مسائل وہ کون بتاتا ہے، کون اپنی لڑائیاں بتاتا ہے. اور ایسے میں کیا یہ سوال آج بھی بہت اہم ہے کہ کیا لڑکے کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا سوال ہے اور ایسا ہو رہا ہے. لڑکے کا اپنا گھر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن وہی بات ہے 26-27 سال کی عمر میں لڑکے کا اپنا گھر، نہیں وہی پیرنٹس والا والا گھر ہو ایٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ویلڈ ایک طرح سے ڈیمانڈ، میں اس کانٹیکس میں کہہ رہی ہوں، اس کو کوئی غلط اس میں نہ لے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی چوائس، آپ شادی سے پہلے یہ چوائس رکھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ چیز چاہیے. اگر نہیں ہے تو آبویسلی آپ رشتہ اس جگہ پہ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بات کے مسائل. اور دیکھیں اس میں یہ بات بھی آتی ہے کہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے، میں نے بہت سی مثالیں ایسی دیکھی ہیں جو ویل سیٹلڈ فیملی ہیں، انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ لڑکا اچھا ہے، خاندان اچھا ہے، بے شک وہ کرائے کے گھر پہ ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا اور آج ان کی بیٹیاں ماشاءاللہ کنالوں کے گھروں میں رہ رہی ہیں اور اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا سٹیٹس دیکھ کے شادی کرتے ہیں اور بڑے اچھے گھروں میں شادیاں کرتے ہیں، شادی کے بعد ایسا پلٹا آتا ہے کہ آپ کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں. تو یہ تو نصیبوں کی بات ہے. کی بات ہوتی ہے. ٹرو. اور اس میں اگین وہی بات ہے، دیکھیں آپ جب پاکستان کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں گے کتنے % لوگوں کے پاس اپنے گھر ہوں گے. ایک بیشتر آبادی ہماری کرائے گھر میں رہتی ہے. سو ہمیں اس کانٹیکس کو بھی سمجھنا ہے. اور جب ایک لڑکا ایٹ دیٹ پرٹیکولر ایج وہ کام کر رہا ہے، ابھی اس نے ڈگری مکمل کیا ہے، وہ جاب شروع کی ہے، وہ ظاہر ہے ارن کرے گا، وہ سیو کرے گا، وہ اپنا گھر بنا لے گا. میری ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس بنیاد پہ آپ رشتہ نہیں کر رہے کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے، یعنی آپ نے اس کا کریکٹر بھی چھوڑ دیا، آپ نے ڈگری بھی چھوڑ دی، اس کی قابلیت چھوڑ دی، اس کا رہن سہن ہر چیز چھوڑ کے ہم نے صرف یہ طے کر لیا کہ چونکہ اپنا گھر اس کا نہیں ہے. تو آئی تھنک دیٹس اے کمپلیٹلی رانگ ڈیسیژن. اگین سبین آپ کی بات ہے، اپنی چوائس ہے اس کی، اور ذرا سب کو حق ہے. حالانکہ جب وہ لاکھوں کا کرایہ دے رہے ہیں، لاکھوں میں کرایہ جاتا ہے، بلز آتے ہیں، ہر چیز، تو کیا وہ آپ کی بیٹی کو کوئی تنگی دیں گے؟ نہیں دیں گے. ان کا جو لائف سٹائل ہے زمانے میں جو کرایہ افورڈ کر سکتا ہے تو بالکل. اور میرے سامنے ایسی ایگزامپلز بھی ہیں کہ جو بزنس مین فیملیز ہیں وہ گھر لیتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیوں اپنے پیسے کو پارک کر دیں گھر میں، ڈیڈ انویسٹمنٹ، کہتے ہیں اس کو ہم ملٹیپلائی کیوں نہ کریں. اچھا ایسے میں کیا آج بھی کوئی فیملی آپ سے رابطہ کر کے یہ کہتی ہے کہ ہماری ترجیح کیریکٹر ہے، خاندان ہے؟ کہتے تو سارے ہی ہیں، کہتا کون نہیں ہے، لیکن جب صرف ہم کریکٹر پہ بات کریں تو پھر باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ دیکھنی انہوں نے. پھر خاندان کا سٹیٹس بھی دیکھنا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے ایریے میں رہ رہے ہیں، پوش ایریے میں رہ رہے ہیں یا کسی بیکورڈ یا اندرون شہر رہ رہے ہیں. حالانکہ اندرون شہر میں بھی بڑے ہی سٹیبل فیملیز کے اور بڑی حسین بچیاں اور بڑی پڑھی لکھی بچیاں رہتی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے میکسیمم اداروں میں جو بچیاں کام کر رہی ہیں وہ انہی علاقوں سے آئی ہوئی ہیں. آپ دوسری بڑی یونیورسٹیز اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں تو فیشن
اور ہلا گلا اور آؤٹنگ اور ہوٹلنگ، اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. گورنمنٹ یونیورسٹیز سے پڑھی ہوئی میں نے بہت سی بچیاں بڑے اچھے اداروں میں کام کرتی دیکھی ہیں اور بڑی عزت والی دیکھی ہیں بچیاں. اوکے اچھا لاسٹلی وہ مرد حضرات جو آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ چونکہ شادی تو ہے ان کی، پہلے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ اولاد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ پہلی طلاق کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور صورت میں ہو سکتی ہے، کیا ان کو رشتہ آرام سے مل جاتا ہے؟ دیکھیں رشتہ تو ہو ہی جاتا ہے، سب کے ہو جاتے ہیں. تھوڑی مشکل بھی آ جاتی ہے. کچھ ایسے ہیں میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں جو دوسری شادی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہوتی. ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، ان کی بیوی کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایون دوسری تیسری بھی. لیکن مسئلہ جو میں آج آپ کے توسط سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ کلائنٹس ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے. ان کا بیوی کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں، اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہے. اگر ان کو اپنی بیوی کی طرف سے اجازت ہے کہ ہاں آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ دوسری شادی کر لیں، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمیوں کے لیے رشتہ کروانا ان کا ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نارمل فیملیز کی بچیاں یا پیرنٹس اس بات پہ ایگری ہی نہیں ہوتے. وہ اس چیز پہ ہمیں زور دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ پہلی بیوی کو چھوڑے گا تو ہم دے سکتے ہیں، ادروائز نو. ایون ڈائیورسڈ خواتین، ویڈو خواتین بھی اس بات کے لیے ایگری نہیں ہوتی کہ اس کی پہلے سے بیوی ہو، حالانکہ اس بیوی کا کیا قصور ہے. اگر وہ دونوں کے حقوق جائز طریقے سے پورے کر سکتا ہے اور اس کا جینون ریزن ہے دوسری شادی کرنے کی، تو کیوں نہ اس بندے کو سپورٹ کیا جائے. بالکل سپورٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے کچھ چیزیں ایسے جو کلچر میں اتنی زیادہ گھس چکی ہیں کہ انہیں آہستہ آہستہ ہمیں بہرحال نکالنا ہے. راحیلہ صاحب تھینک یو ویری مچ، ساتھ موجود تھے. سو گریٹ ٹو ہیو یو. اور ہمارا موضوع یہی تھا کہ آج کل رشتہ کرتے ہوئے کیا معاملات ہیں، کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، کیا چیلنجز ہیں اور کیسے ہمیں ان کو بہتر کرنا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ، یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. پرائم منسٹرز یوتھ ایکسلنس ایوارڈز 2026 جس کے بارے میں تقریباً ہم روزانہ بات کر رہے ہیں، اور ایک ایسے ایوارڈی سے آپ ملاقات کراتے ہیں جس نے اپنی کیٹیگری میں اسٹینڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے، بیکاز اٹ واز ویری کمپیریٹیو پروسیس تھرو آؤٹ. اور جس طرح پاکستان میں ان کو سلیکٹ کیا گیا، تو آج ایک ایسی ہی زبردست شخصیت ہمیں جوائن کیا. آمنہ ندیم آپ کا نام ہے، اور 1 سال پہلے آپ نے یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا اور اس کے بعد ڈائریکٹلی آپ نے کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دیٹ ٹو ان انٹرنیشنل ڈومین آپ نے کام شروع کیا، اور بڑے ہی زبردست انداز سے آپ کام کرتی چلی جا رہی ہیں. اور اس سے پہلے یونیورسٹی میں رہتے ہوئے بھی جس طرح سے آپ نے اکیڈیمکلی اسٹینڈ آؤٹ کیا، تھرو آؤٹ گولڈ میڈلسٹ، اور ابھی جب کام کر رہی ہیں، بھلے اٹس اے ریموٹ جاب بٹ وہ امپلائی آف دا منتھ آ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے سوسائٹل لیول پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، خواتین پہ بہت زیادہ کام کیا ہے، یوتھ پہ بہت زیادہ کام کیا. دیٹس وائی ان کو اکنالج کیا گیا ہے. بالکل جی. تو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آمنہ ندیم سے. السلام علیکم آمنہ، کیسے ہیں آپ؟ السلام. میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو کنگریچولیشن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، اور کنگریچولیشنس آپ کو ایوارڈ کے لیے، بیکاز انکریجمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس سے آپ کو کتنا بوسٹ ملا، آپ کے کانفیڈنس کو، آپ کے کام میں کتنی بہتری آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ یا سو آف کورس آپ کی بالکل جیسے بات ہے انکریجمنٹ، اور مجھے لگتا ہے انکریجمنٹ سے زیادہ آپ کو اکنالج کیا جائے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. بیکاز جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو، اٹس ویری بہت کم ہوتا ہے کہ آپ بائی پروڈکٹ یا اس کے ریزلٹس پہ فوکس کرو. وین یو آر ورکنگ سیلفلیسلی یو آر ڈوئنگ اٹ. اور میں ابھی جیسے تھوڑی سی پہلے بھی ہم ڈسکس کرے تھے، میری جرنی میں بہت شاید ویزیبل مائلسٹونز اتنے نہیں ہیں، بٹ انویزیبل لیسنز اور چیلنجز بہت زیادہ. ہمیں تو بہت ویزیبل لگ رہے ہیں. پر ہاں اس ویزیبل کے بھی پیچھے آئی تھنک سو اللہ تعالیٰ نے نا مجھے بہت ہر لیول پہ بہت زیادہ ٹیسٹ کیا تھا الحمد للہ. اینڈ بیکاز آئی ایم سٹنگ ہیئر more than of these visible journeys because of my learnings, my gratitude, contentment, ان سب چیزوں کو. تو آف کورس آپ گورنمنٹل لیول پہ، اکنامک لیول پہ تو اکنالج ہوتے ہو، بٹ آئی personally take it as an acknowledgement from Allah Ta'ala MashaAllah towards all of my challenges جو from the age of 15 I was going through. because میرا academic career جو بھی آپ کو بہت achieve لگ رہا ہے، everything literally went unplanned in my life, literally everything. ہر student کا ہوتا ہے نا کہ you plan, you take up a path and then you proceed on that.
I usually joke on the fact کہ اگر یہ میری planning تھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی planning تھی, and when you are standing over here then you had to trust this planning. That was actually a real test. Absolutely. So اس میں آپ delayed gratification سیکھتے ہو, اس میں آپ resilience سیکھتے ہو, آپ اس میں personal development سیکھتے ہو, and I went through literally every of the process. And at such a young age کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی family support بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. Unfortunately میرے وہ بھی بہت زیادہ challenges تھے. So and you know apart from that I had to collect myself over there, and then I had to stand myself in the academic and all other careers as well. So this was such a beautiful acknowledgement for me, of course very unexpected. And I think so why it is very important, because میرے لیے تو it ended up a source of motivation, لیکن پوری youth کے لیے I think so جب لوگ اس کو دیکھتے ہیں, for them it is a ripple effect. آپ مطلب میری جرنی سے آئی تھنک سو یہ ایک مائل اسٹون ہے. آئی ٹک این اوارڈ, آئی وینٹ بیک ہوم, بٹ مجھے لگتا ہے اس کا کرکس یہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ اٹ از موٹیویٹنگ اینڈ ایجوکیٹنگ ادر یوتھس. دے نیڈ ٹو ٹیک آؤٹ دا اسٹیپ اہیڈ. بہت ساری مشکلیں آئیں گی, ضرور آئیں گی. آپ کی ہو سکتا ہے ارلی لائف میں مشکلیں ہوں, ہو سکتا ہے لیٹر لائف میں مشکلیں ہوں. بی ریڈی فار دیٹ, ٹرسٹ اللہ's پلان اینڈ کیپ گوئنگ. اور اس طرح کے پھر آپ کو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ورڈز ان اے فارم آف little acknowledgements from اللہ تعالیٰ, you will keep going. Absolutely. So this was such an overwhelming experience, and I wish کہ جتنی بھی youth ہے they learn and they be ready to take action from that. کیا بات ہے, زبردست. اچھا میں پڑھ رہا تھا ابھی آپ کے بارے میں کہ لنکڈ ان پہ بھی آپ نے ایک کمیونٹی سے ڈیولپ کی 10,000 فالوورس کے ساتھ, اور جس میں اسٹرانگ ڈیجیٹل انفلوئنس اینڈ کمیونیکیشن اسکلس پہ آپ نے کام کیا. تھوڑا بتائیں اس سے متعلق, اور ساتھ یہ بھی کہ آج کے نوجوان کا لنکڈ ان پہ ہونا کتنا ضروری ہے. Honestly بہت ضروری ہے. Firstly I was very sad that I recognized this really late. مجھے اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ لاسٹ ایئر میں ہے. سو میری لنکڈن کی جو جتنی بھی جرنی ہے وہ آلموسٹ 1 سال کی ہے, آف دس کمیونٹی آف 10,000 پیپل. دس از ویری امپورٹنٹ, بیکاز اب ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں نا, we don't need CVs anymore, unfortunately. آپ HR سے بات کریں, آپ different organization سے بات کریں, they don't scrutinize you and shortlist you on HRs. The best part was this job came from LinkedIn as well. I didn't start it. And that was such an unexpected experience. I literally reached out to the company, CEO of the company via LinkedIn, and then I got shortlisted. And That's it. That's it, honestly. No CV dropping thing, no calling, no email. CV was there, but that was not a fundamental. Interesting part, I was rejected on my CV. I was rejected on my CV because I was a fresh graduate. And then us time pe main LinkedIn ko strategically use karna seekh rahi thi. And then I played a smart move. I directly approached the CEO of the company to which I'm working on, and then the next 2 days I was hired. So LinkedIn is very important. اور اس میں بیک گراؤنڈ میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب ہم جس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہیں, آپ کے سوشل ایویڈنس ہونا بہت ضروری ہے. No one cares whatever milestones you are achieving if there is no social proof to them. ہماری سوشل ویزیبلٹی, whether via that's Instagram, whether via that's LinkedIn or maybe any other platform, that's equally important. فالوورس بہت میٹر کرتے ہیں. Followers definitely matter کرتا ہے, and also what type of content and value you are showcasing. ہر سوشل چینل کا تھوڑا انفلوئنس ڈفرینٹ ہوتا ہے. LinkedIn actually helps you in dropping you in opportunities. LinkedIn is very professional. Very professional. And the best thing about LinkedIn is it gives you genuine opportunities and genuine people. Instagram میں فیکزم, کرٹیسزم چلتا رہتا ہے, ہلا گلا چلتا رہتا ہے. ہاں لیکن مجھے یہ کہ آپ واقعی آپ نے ایک بات کی کہ آج کے دور میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ آپ نے اپنی ایک سوشل پروفائل ڈیولپ کرنی. سوشل پروف ہم اس کو ضرور کہہ سکتے ہیں, بٹ اوبیسلی اس میں فالوورس میٹر نہیں کر رہے ہوتے بیکاز اس میں اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہو, واقعی آپ کسی کو ہائر کر رہے ہو. یہ بڑا المیہ ہے آج کے دور کا کہ آپ سی وی نہیں دیکھ رہے ہوتے کسی کی, وہ جسٹ ڈگری دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچھا آپ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں. جیسے اس کے بعد فوراً اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ آیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے اچھا اس کی ویوز کیا ہیں, یہ کیا اپلوڈ کرتا ہے, یا اپنے کام سے متعلق اس نے کتنا ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے چیزوں کو. تو یہ بڑی ایک چیز میٹر کر رہی ہوتی ہے. اور وہ ابھی آپ نے ایلیجیبلٹی کی بھی بات کیا نا, آنیسٹلی میں بتاؤں اگر سوشل پروف آپ کا سالڈ ہے نا, وہ ایلیجیبلٹی کو بھی بائی پاس کر دیتا ہے. بیکاز آئی ہیڈ دا سیم ایکسپیرینس ایز ویل. آئی واز ان ایلیجیبل فار دا جاب آئی ایم ڈوئنگ, بٹ مائی سوشل پروف اینڈ لنکڈن, everything LinkedIn community I've been building, it bypassed it. So agar aapke paas, no matter what age you are, no matter what university you are, you have a strong portfolio, strong personal brand. That is very important because you need to be the voice of yourself. آپ کے کام سے زیادہ آپ کے پرسیپشن میٹر کرتا ہے, آپ کا اوپینین میٹر کرتا ہے, آپ کی ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں جو ریئلائزیشنز ہیں, اوپینینز ہیں, دیٹ میٹرز اے لاٹ. سو دس از سم تھنگ, obviously وہی بات ہے, LinkedIn community literally helps you build that. So
message, a complete message and action to the youth, and it really I am, you know, forcing all of my younger cousins in my home, build LinkedIn community. I'll be your coach. Build LinkedIn community. Literally हमारी रोज इस चीज पे Is it for discussion हो रही है. everyone? It's definitely for everyone. It's literally No for matter everyone. what, जिस भी domain में आप काम करें, but you should be on LinkedIn. You should be actually see you are हर कोई corporate भी नहीं होता, especially if we talk about the women's sector. Majority of the women, the best part is they are multitaskers. वो अपने you know family life में बहुत कुछ करती हैं. A lot of freelancers and home working women are there on LinkedIn as well. और वो जो भी फील्ड में काम कर रही हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, they're absolutely excelling in that. So it's literally for everyone. You need to learn the strategic use, and I think so you're good to go. Great. What do you think? What makes you successful? Well, you know, success की definition सबके लिए बहुत Different होती है. Agreed. मैंने because I just mentioned last 5 to 10 years of my life, they were quite, you know, unexpected and fluctuating. मैं इन छोटे छोटे माइलस्टोन से ज़्यादा सक्सेस को डिफाइन उस चीज़ से करती हूँ जो मैंने लाइफ अपनी गैप में फिल किया. अनफॉर्चुनेटली बीइंग मुस्लिम्स मुझे लगता है फिर भी ये गैप हमारी यूथ में है, दैट वी आर नॉट क्लोज टू आवर रूट्स. हमारी रूट्स बहुत वीक हैं. I had many unexpected turns in my life. I had saddest moments ever. But उसने मुझे मेरी रूट्स के साथ कनेक्ट किया था. And that was my connection with my God. Absolutely. तवक्कुल सबसे important. मेरा सक्सेस का डेफिनेशन ऑफ कोर्स यू नो वन इज़ द वेरी फंडामेंटल इज़ माई कनेक्शन टू माई रूट्स. आई नो मी. मुझे पता है मेरी ज़ात का मकसद क्या है. हमारी ज़िंदगी में ना पर्पज़ नहीं है. अनफॉर्चुनेटली वी मुस्लिम्स एंड लिटरली एवरीवन हम अपना पर्पस बहुत लेट ढूंढते हैं या हम कभी ढूंढ नहीं पाते. पर्पस होना बहुत ज़रूरी है. So my definition of success, my success falls into 3 categories. One is alhamdulillah, which I am on a journey. I hope to get stronger in that. Is my connection to my Rabb, and you know, secondly to find my purpose. अभी मुझे नहीं पता मुझे मिला है कि नहीं, but I keep on praying. मेरी दुआओं का हिस्सा है कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आपने मुझे ज़िंदगी में भेजा है, help me fulfill that. And the day I achieve it, I'm successful. And I think ये भी एक blessing है कि आपके अंदर ये urge है कि आपने अपने मकसद के साथ चलना है, क्योंकि लोग अक्सर जो है ना वो मकसद तलाश करना चाहते ही नहीं है. ढूंढना या मिलना तो बहुत एक अलग बात है. This is something I believe a lot. Very true. हमें ये होता है कि बस चल रही है जिंदगी, चल रही है, मकसद ढूंढा तो बर्डन आ जाएगा, काम करना पड़ जाएगा, ये बड़ा मसला. लेकिन आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं माशाल्लाह एट सच अ यंग एज, एंड वी रियली विश एंड होप कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएं और इसी तरह से पॉजिटिविटी के साथ आगे जाएं. वेरी लाइवली माशाल्लाह. और मुझे बड़ी अच्छी लगती है हमारी लड़कियों में ये वाइब, मुझे पॉजिटिव वाइब और स्पेशली इतना लाइवली होना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खुल के एक्सप्रेस करना और खुल के अपनी ज़िंदगी को जीना और फिर कम्युनिटी को पे बैक करना. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. नाज़रीन बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब. स्टे विद अस. वेलकम बैक. जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद. एक बहुत बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए. पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर गर्दिश भी करें. एंड ओवरऑल वी वर सो हैप्पी, स्पेशली जब आप आईटी सेक्टर की बात करते हैं, कि गूगल ने पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अपना पहला जो है वो ऑफिस कायम कर लिया है. और ये बहुत बड़ी ख़बर थी और ये बड़ी अचीवमेंट है मैं कहूँगी पाकिस्तान के एंड पे भी, कि किस तरीके से इससे आईटी सेक्टर आगे बढ़ सकता है. ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमारी यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को अब उन तक जो है वो जिसकी रसाई हो सकती है. सो आज ज़रा इन पहलुओं पे बात करेंगे कि आप में हम सब पाकिस्तान की यूथ इससे क्या फ़ायदा उठाएगी और पाकिस्तान की मईशत किस तरीके से आगे बढ़ेगी. एब्सोल्युटली. इस पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है उमर फारूक साहब ने. टेक एक्सपर्ट भी हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टेक वैली. लेट्स वेलकम हिम. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू बिल्कुल फॉर ठीक. कॉलिंग मी ओवर जी. बहुत शुक्रिया. उमर साहब भी ज़ाहिर है ये खबर ऐसे कि इस पे भी बहुत चीज़ें आना बाकी, अनफोल्ड होना बाकी हैं, कि सिर्फ इफ्तिताह हो जाना ज़ाहिर वो एक ख़बर है. पहला ऑफिस कहाँ होगा, किस तरह से काम करेगा, थोड़ी डिटेल्स अभी ज़ाहिर है चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी. तो एज ए टेक एक्सपर्ट खुशी कितनी है, थोड़ा सा जो आपने एब्जॉर्ब किया से एक चीज़ से कि गूगल इन पाकिस्तान. जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, वंस अगेन थैंक यू फॉर राइजिंग पाकिस्तान टीम एंड पीटीवी. यू गाइस वर ऑलवेज देयर टू वॉच दिस जर्नी फ्रॉम डे वन. सबसे पहले तो जी एज अ पाकिस्तानी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में जबकि कुछ कंपनियां यहाँ से एग्जिट आउट कर रही थी, इस तरह की एक पॉजिटिव न्यूज़ आना, गूगल जैसे कंपनी का पाकिस्तान में ऑफिस खोलना. एंड जस्ट टू क्लियरिफाई वन थिंग
کہ گوگل کا آفس پاکستان میں کراچی میں کھلا ہے. یس اوکے اور دیر از اے لاٹ آف نیوز اور وہ فیکٹ چیکنگ تھوڑی سی ہماری. اسی لیے میں نے سوال کیا نا آپ سے کہ چیزیں انفولڈ ہونا باقی ہے کہ گوگل پاکستان کا پہلا شہر ہاں کراچی. جی پہلا شہر کراچی ہے اور وی آر ہیپی کہ کراچی میں یہ بیسک آفس جو ہے وہ سیٹ اپ ہو چکا ہے. ٹیک ویلی ایز ورکنگ ود گوگل فرام لاسٹ 5 years their local partner on the ground. ہمارے ساتھ کافی زیادہ لوگ کافی زیادہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ اس کام کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور پاکستانیز بھی آپ کو پتہ ہے کہ گوگل میں کافی اچھا مقام انہوں نے پیدا کیا اور لاٹ آف پاکستانیز آؤٹ سائڈ آر ورکنگ آن دس کاز ایز ویل. تو ان کی بھی محنت ہے اور اس کے اندر کافی لوگ جو ابھی ہیں کچھ پبلک سیکٹر میں کچھ نہیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کا کریڈٹ ہے اینڈ دس از ایبسولوٹلی اے ونڈرفل نیوز اکراس دا بورڈ. اب آتے ہیں کہ واٹ ہیپنس نیکسٹ. یس اور جیسا کہ میں ابھی آپ کے نیوز روم میں بھی تھا یہاں پہ بھی کچھ لوگ مجھے ملے. You coming from international relations background and Sameen, seen her in the past talking about social issues, tech issues, current affairs. You always have these various programs under Google's umbrella. ہمارا مشن ٹیک ویلی کا رہا تھا کہ bring one Google to Pakistan. اب ون گوگل کے نیچے آپ دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جیمنائی کی ایک آفر آئی اینڈ جو جیمنائی از گوگلز اے آئی ماڈل. اگر اس کی آپ سبسکرپشن لیں گے تو اٹ ول کاسٹ یو اے ڈیسنٹ منی ٹو پے فار دس. نتھنگ از فری. بٹ جو ابھی پریزیڈنٹ وی پی ولسن آئے ہوئے تھے وی میٹ ود دا پرائم منسٹر فیو ٹائمز ان دس لاسٹ ویک. اس میں انہوں نے اسٹوڈنٹس کے لیے جیمنائی فری 1 سال کے لیے دیا ہے. تو if you are a student, you are with college and university, you need to go online, Google it, sign it up for it and enjoy it, use it, make sure that you're making the best out of it. Or it will show you how to do the prompting, how to use them in your daily life. میں ابھی آپ دونوں کا پڑھ رہا تھا میں نے 1 منٹ کا پرومپٹ دیا Gemini کو tell me about both of these, right? How many programs they have done, what is their background looks like, what are the topics they covered. So it gives me 5-6 tips and I'm right here in front of you, right? Second is Google career certifications. پچھلے 3 سال سے ٹیک ویلی with various ministries and private sector ہم گوگل کے scholarships دے رہے ہیں اور آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کے ساتھ ابھی ہم نے MOU ایک گوگل نے کمٹ کیا اس میں ٹیک ویلی ایز اے لوکل پارٹنر وی ول بی گیونگ 150,000 گوگل scholarships across Pakistan. اسٹوڈنٹس کو جی. ٹھیک ہے. And this is 18 and above throughout from Gilgit all the way to Karachi. Great. So if you want to know the details of this program, you can go to our website and you can see how to sign it up through your university, through your college, or through Tech Valley's website. Start ho gaya hai. It start ho gaya. Great. It's all in works. Great. Usually people they come in and they say کہ ہم کریں گے ہم کر رہے ہیں تو this is all in the process. اور کیونکہ you belong to the journalist community تو you will appreciate it کہ گوگل نے ایک پروگرام شروع کیا تھا ٹیک ویلی کے ساتھ مل کے ڈیجیٹل صحافت. اس کا ہم ڈیجیٹل صحافت 2.0 لانچ کر رہے ہیں. Great. ہاؤ ٹو ڈو دا فیکٹ چیکنگ ہاؤ ٹو یوز بہت ضرورت ہے یہ بہت ضرورت ہے جی. اینڈ پلس ہاؤ ٹو یوز Gemini into نیوز رومس, ہاؤ ٹو یوز دیم behind the teleprompters, how to use it AI with human. یہ ضروری ہے جی. یہ ضروری ہے. یہ بہت ضروری تو آئی تھنک دا ڈسکشن از کہ ہاؤ AI can complement humans what mean you do in a daily life. تو بیک ٹو دس میرا خیال ہے جی کہ اوور آل ملک کے اندر اس وقت گوگل کا آنا اٹ ول کریٹ لاٹ آف اپرچونیٹیز. بٹ گوگل جیسی جب کمپنیز آتی ہیں تو ریسرچ بھی ہوتی ہے, اینڈرائڈ کے ڈیولپرز بھی آئیں گے, سائبر سیکیورٹی پہ بھی بات ہوگی, ایجوکیشن پہ بھی بات ہوگی, یوٹیوب پہ بھی بات ہوگی, گوگل میپس پہ بھی بات ہوگی. گوگل کا ایکو سسٹم بڑا براڈر قسم کا ایکو سسٹم ہے. تو اسٹے ٹیون ٹو دیز گوگل چینلز, ٹیک ویلیز چینل اینڈ یو ول سی دیر ول بی لاٹ آف اپرچونیٹیز. اگر کوئی یونیورسٹیز اینڈ کالجز پاکستان میں ایک ایشو جو ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے, لاٹ آف اسٹوڈنٹس ڈونٹ ہیو اے کریڈٹ کارڈس. They don't have credit cards. تو اس میں کچھ کالجز یونیورسٹیز کو ہم نے کہا ہے کہ ہاں ٹیک ویلی سے رابطہ کریں اور اگر ان کے ادارے اس کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں تو وی کین اسٹل کنیکٹ دیم وتھ Gemini and they can still do these trainings. تو ٹیک ویلی نے پچھلے سال ایز اے گوگل پارٹنر سافٹ ویئر پہ کام کیا, ٹولس پہ کام کیا. پھر آپ نے سنا ہوگا ایک میڈ ان پاکستان کروم بک ہم نے لانچ کروائی تھی ود NRTC in ہری پور کہ پاکستانیوں کے لیے پاکستانی کروم بک which is a Google laptop is currently made in Haripur. So these are all these things that are happening behind the scenes, but now this is all coming together. So when it comes together, inshallah, there will be many more offices in other cities. Inshallah. There will be many more opportunities for all of us. And I believe this is a decent time for other tech companies
to come I to was about to Pakistan. ask this کہ یہ تھوڑا سا دروازہ کھول دیا باقی ٹیک کمپنیز کے لیے بھی کہ وہ پاکستان آئے اور جو ضرورت بھی ہے اگین. جی absolutely. I think there is always this will actually when companies like Google move into the country, you need your local computing powers, you need your local data centers, you need sovereign AI. تو یہ باقی جو ابھی کچھ ٹیک کمپنیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اینڈ آف دس ایئر there will be some more they are coming. And my message to the youth will be کہ kindly use these technologies with responsibility. اور Gemini کا بھی ہم ethically استعمال چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو ٹرائی آؤٹ کریں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو یوز کریں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر ول بی اپرچونیٹیز. یو ڈو ناٹ ویٹ اینڈ کہ پبلک سیکٹر میں سرکار مجھے نوکری دے گا. آئی بلیو کہ دس از دا ٹائم دیٹ گیٹ دیز سرٹیفکیشنس, گیٹ یور سیلف ریڈی فار دیز جابس. آپ کا مقابلہ اب لاہور کراچی کے ساتھ نہیں ہے, آپ کا مقابلہ گلوبل ہے. اینڈ فار یو ٹو بی گلوبلی ریڈی, you gotta get these offers, you gotta sign up for them. گوگل اب آپ کے گھر آ کے دستک نہیں دے سکتا, لیکن آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے. تو آپ نے محنت کرنی ہے, اور there is no shortcut. We look for shortcuts. اور اب ہم نے تھوڑا یہ فری لانسر اکانومی جو ہم بار بار ملک کو کہہ رہے ہیں کہ ہم چوتھے نمبر پہ ہیں, اب چوتھے سے ہم کب موو کریں گے پہلے پہ. تو I think we need to kind of think big. اینڈ آلسو یہ جو فری لانسنگ کی گگز ہیں یہ بڑی اچھی گگز ہیں. ود آل دا رسپیکٹ کہ پاکستان نے جو آئی ٹی ایکسپورٹس کی ہیں, دیز آر ڈیسنٹ نمبرس, بٹ آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک بگ کہ فری لانسر سے اگر $100 کی گگ ہو رہی ہے یا $50 کی گگ ہو رہی ہے, تو وائی ناٹ $500 گگ. اور جو کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بھی ہے. اب آپ سیکھیں, سائبر سیکیورٹی سیکھیں. آپ دیکھ لیں کہ ڈیفنس میں ہمارے ریجن میں کیا ہو رہا ہے. دے نیڈ فیوچر ڈرون انجینئرز, دے نیڈ, اور کرنے والے کر بھی رہے ہیں. ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں شو پہ ہمارے لوگ آتے ہیں, ہم ایک ایگزیبیشن پہ بھی گئے, ہم نے وہاں بھی دیکھا کہ کرنے والے ہمارے ینگسٹرس کر رہے ہیں کام, اور بڑا زبردست کام کریں. عمر صاحب, ہم کیا ابھی بھی دور ہیں, کیونکہ جس طرح اب ہم نے کسی دوسرے شہر سے کمپیٹ نہیں کرنا, ہم نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے. ہم گلوبلی اوبویسلی ہم پیچھے رہ جائیں گے اوور آل اگر دیکھیں تو. کیا پاکستان ابھی ٹیک کی فیلڈ میں ابھی تک پیچھے دکھائی دے رہا ہے, یا ہم ٹھیک جا رہے ہیں, ہماری پیس ٹھیک لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی, جسٹ ٹو بی اے ویری آنیسٹ اینڈ فرینک آنسر, وی نیڈ ٹو کیچ اپ, وی نیڈ ٹو موو فاسٹ. ہم نے 90s کا ٹائم مس کر دیا تھا. ہم ہمیشہ اس ٹائم کو روتے ہیں جب پچھلا ٹائم, یار وہ پچھلا ٹائم ہم نے وی مس دیٹ. ہاں تو اب دس از دا ٹائم, دس از دا ٹائم وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف کمفرٹ زون. جس ملک میں اسٹورز, شاپس اور دفتر 12-1 بجے کھلیں اور ہماری عوام اٹھ کے 12-1 بجے دن کا آغاز کرے, تو اس دن میں تو آئی تھنک آدھا دن آپ نے ضائع کر دیا پروڈکٹیوٹی کا. تو ہم تو کہتے ہیں کہ چرن پرن بھی صبح اللہ کا نام لے کے نکلتے ہیں. تو ہمارے ایز اے پاکستانیز وی نیڈ ٹو کائنڈ آف بکل اٹ اپ, اینڈ وی نیڈ ٹو انجوائے دا رائڈ, اینڈ وی نیڈ ٹو اسپیڈ اپ تھنگس. کیونکہ آپ دیکھیں یہ ساری انڈسٹریز ڈسرپٹ ہو رہی ہیں, تو وی نیڈ ٹو ری اسکل. اے آئی آپ کی جاب لے نہیں رہی, اے آئی آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کس طرح اپنی جاب میں اے آئی لا سکتے ہیں, انکارپوریٹ کریں اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں. ایگزیکٹلی. تو آخر میں یو آلویز نیڈ اے ہیومن. تو آئی سیڈ آل مائی ٹیم ممبرس, ہماری ٹیم نے بڑا زبردست کام کیا. ابھی ہم نے ایک اور پروگرام لانچ کیا ڈیجیٹل پاسبان کے نام سے. اس میں ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں چائلڈ سیفٹی. آپ دیکھیں پچھلے 2 سال سے بچوں کو پاسورڈ کیسے بنانا ہے, انٹرنیٹ پہ اسٹرینجر سے کیسے بات کرنی ہے, کوئی آپ کو بلی کر رہا ہے تو ہاؤ یو نیڈ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ. یہ پہلے 2 سال ہم نے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس پہ فوکس کیا. ابھی ہم نے لاسٹ ویک ہی اسی گوگل ٹیم کے ساتھ ایک بڑا پروگرام لانچ کیا, ڈیجیٹل پاسبان ٹو ریچ 200,000 ہاؤس ہولڈس ٹو ایجوکیٹ پیرنٹس کہ آپ اپنے بچوں کا ٹائم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں اسکرین پہ. دے ہیو ایکسیس ٹو مینیج دیئر ٹائم بائی ایج گروپ, کہ اگر یہ بچہ 10 to 13 میں ہے, he or she should not be able to access this content. Or they should be able to access only 2 hours of this XYZ. YouTube کے parental guides کس طرح یوز ہو سکتے ہیں. زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم پیرنٹس کو گائیڈ کریں. I thought کہ parents were left out. Yes, یہ بڑا اچھا پروگرام ہے, کیونکہ ہم اکثر بات تو کر رہے تھے کہ جی آپشنز موجود ہیں, لیکن ہمیں وہ آپشنز سکھائی ہی نہیں جاتی. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سکھا بھی رہے ہیں. اچھا, لیکن یہ سکھانے کے لیے ریچ آؤٹ آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ جی جی, ڈفرینٹ پروگرامس آپ کے جو ہیں جن ہمارے کو لوگ ڈفرینٹ اویل کر پروگرامس سکتے ہیں. ہیں. جی اگر آپ دیکھیں تو ٹیک ویلی از ورکنگ ایز اے لوکل ایکو سسٹم پارٹنر فار گوگل. گوگل ورک تھرو پارٹنرس. تو ہمارا جو پاکستان میں, اور ہم الحمدللہ گوگل کے ساتھ کوئی 6-7 ملکوں میں کام کر رہے ہیں. وی ہیو ٹیک ویلی مڈل ایسٹ, نارتھ امریکہ میں بھی کام ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں بھی کام ہو رہا ہے,
بحرین میں بھی کام ہو رہا ہے, سعودیہ میں بھی کام ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ techvalley.pk پہ جائیں. اب اس میں سے جو لوگ ابھی سن رہے ہیں, کچھ اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے جن کو صرف جیمنائی میں انٹرسٹ ہے, کچھ جرنلسٹ صحافی سن رہے ہیں جو فیوچر کے جرنلسٹ ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹیو جرنلسٹ ہیں, وہ اس پروگرام کے لیے سائن اپ کریں. اور کچھ پیرنٹس سن رہے ہیں جو ڈیجیٹل پاسبان میں انٹرسٹڈ ہیں, they want to know how to manage this screen time. So you can go on techvalley.pk's website and you can see these programs. You can get in touch with us and we will be happy to. ہماری different teams ہیں جو کام کر رہی ہیں گوگل کے ساتھ on a daily basis. اور یہ سارے پیڈ پروگرامز ہیں؟ ان میں سے موسٹلی جو یہ انیشیٹوز ہم نے لیے ہیں یہ گوگل کی ایک براڈر پروگرامز کے نیچے فری ہیں. واو. تو دیز آر, یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا, بٹ گوگل از پیئنگ فار اٹ, رائٹ؟ Someone is paying for it. Techvalley is investing into it. So it for you, whenever we said free, people take it for granted. But I want to make sure that there is a criteria for that. And first come, first serve basis. Okay. It's very transparent. We are working with all 4 provinces. ہم higher education commissions کے ساتھ, IT departments کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مل کے کام کریں نا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. گریٹ. تو کام ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے, لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ جو کام ہو رہا ہے ہم اس کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں اور اس سے یوٹیلائزیشن کی طرف بڑھیں. اور خود ریچ آؤٹ کریں. ریچ آؤٹ بھی کریں. ہاں, فری کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ اوکا ہی فری ہے. سم ون از پیئنگ فار دیٹ. اور جب کوئی پے کر رہا ہے, وہ چاہے ریاست پے کر رہی ہے, کوئی ادارہ پے کر رہا ہے, کوئی انڈیویجول پے کر رہا ہے, وہ آپ کے لیے کر رہا ہے, وہ کمیونٹی کے لیے کر رہا ہے, سوسائٹی کے لیے کر رہا ہے. تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پرفیکٹ یوٹیلائزیشن کی طرف لے کر جائیں. عمر صاحب, تھینک یو ویری مچ, ساتھ موجود تھے. سو گریٹ ٹو ہیو یو. اینڈ وی ریئلی وش کہ اور جو ٹیک کمپنیز, ان کا تھوڑا سا آپ نے حوالہ دے دیا کہ اس سال کے اینڈ میں سم مور کمپنیز آر کمنگ ان پاکستان. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہم آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.